अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हमारा हिस्से नज़्म का पहली नज़्म है। हम यूजुअली जो है ज़्यादातर पहली से लेके हमने देखे 9वीं जमात तक हम सब ने देखे हैं कि पहला जो है हमारा सबक ही होता है, हमदी होता था। जब हम छोटी क्लास में थे, पहली से 5वीं, जब अलग अलग हिस्सा नज़्म और हिस्सा सबक के जब अलग अलग पार्ट्स नहीं थे, जब भी हमारा पहला जो है वो हमद होता था। यानी हम कोई भी जो चीज़ शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, इंशाल्लाह तो उसमें बरकत होती है। तो जो है हमद का मतलब ही होता है अल्लाह ताला की तारीफ़। तो इसमें देखते हैं हम कि इसमें क्या बताया हुआ है। इस हमद में अल्लाह ताला की तारीफ़ तो बेशक कि जितनी भी की जाए बहुत कम है, बट इसमें जो है हमारे शायर जो नज़्म लिखते हैं वो शायर कहलाते हैं। हमारे शायर हैं रशीद अफरोज़, ठीक है। रशीद अफरोज़ के ऊपर जो निशान बनाया हुआ है यानी कि उनका तखल्लुस है, ठीक है। तो पहली बात में बताया हुआ है, कहते हैं एक बादशाह ऐसा भी गुज़रा है जिसे अपनी तारीफ़ बिल्कुल पसंद न थी। एक दिन उसके दरबार में एक शायर अपनी किसी गर्ज से पहुंचा और आदाब शाही के मुताबिक सलाम करने के बाद अर्ज़ किया, हुज़ूर आली, मैं जानता हूँ कि आप सारे बादशाहों में इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि आपको अपनी तारीफ़ कतई पसंद नहीं है। कतई यानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए मैं आपकी शान में तारीफ़ी कलमात अदा किए बगैर ही अपनी ज़रूरत बयान करता हूँ। यानी कि यहाँ तक हमने अभी पढ़े कि यानी कि वो ऐसा बादशाह था, सब में मशहूर था कि उसे अपनी तारीफ़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो एक शायर उनके दरबार में आए और उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि आपको अपनी तारीफ़ सुननी बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जब हम राजा के दरबार में जाते हैं, हम कहानी वगैरह पढ़ते हैं, हमने देखा है, हमने हिस्ट्री भी पढ़ा है। तो जब बादशाह के सामने जाते हैं, राजा के सामने, तो पहले उसकी तारीफ़ और तौसीफ़ की जाती है। आप बहुत बहादुर है, आप बड़े हैं, आप सबके जो है हमदर्द है। बट उनको जब तारीफ़ सुननी ही पसंद नहीं थी तो उस शायर ने क्या कहा कि मैं बग़ैर तारीफ़ किए ही जो है वो अपनी जो है वो जो भी बात करने आया हूँ आपके सामने रखता हूँ। बादशाह को इसका अंदाज़ तखातुब यानी मुखातिब करने का अंदाज़, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का अंदाज़ पसंद आया। बादशाह ने कहा तुम सच कहते हो, और उसकी ज़रूरत पूरी कर दी। बादशाह ने कहा तुम सच कह रहे हो, मुझे जो है अपनी तारीफ़ सुननी पसंद नहीं है। और उसकी जो भी ज़रूरत थी उसने जो है वो राजा ने उसकी ज़रूरत को पूरी कर दी। सेकंड देखते हैं पैरा। अगर आप गौर करें तो महसूस होगा कि खुले तौर पर न सही इस अक्लमंद शायर ने बादशाह की एक खूबी बयान करके बहरहाल बादशाह की तारीफ़ कर ही डाली जो बादशाह को पसंद आई। यानी कि उसने ज़रूर ये कहा कि आपको किसी की तारीफ़ सुननी पसंद नहीं है, इसीलिए मैं आपके सामने तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ। ये भी उसकी एक तारीफ़ ही हुई ना, कि अगर कोई बंदे को अपनी तारीफ़ सुननी पसंद नहीं है, ये भी उसकी एक खूबी होती है। उसकी खूबी कहकर ही उसने अपने राजा का दिल जीत लिया और उसकी ज़रूरत पूरी हो गई। ये हकीकत है कि तारीफ़ करने वाला तारीफ़ सुनने वाले के दिल में जगह बना लेता है। अलबत्ता झूठी तारीफ़ से हमें परहेज़ करना चाहिए। हमारे इस्लाम में भी अगर हम डीप में जाते हैं तो हमको जो है वो कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसकी तारीफ़ के लिए हमको वो काम नहीं करना चाहिए। हमको दिखावा यानी कि दिखावा करना नहीं है। हम जो भी अल्लाह ताला की बात तो यह है कि हम इबादत तो हम किसी से दिखावे के लिए नहीं करते। हम किसी की मदद कर रहे हैं, कोई मजबूर है, किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी को सहारा दे रहे हैं, तो बस अल्लाह ताला की रज़ा ही हमारा जो है मकसद होना चाहिए, न कि उसकी कोई मेरी तारीफ़ करे इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। ये बिल्कुल हमारे जहन में होना नहीं चाहिए। हमें सवाब तो मिलेगा, बट अगर हम ये सोच कर करेंगे कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हम कर रहे हैं तो हमारा सवाब दुगना हो जाता है। इस्तिलाह में अल्लाह ताला की तारीफ़ हम्द कहलाती है। सबको पता है अल्लाह ताला हमारी कायनात और उस जैसी हज़ार कायनातों का खालिक है। उसी ने हर शय को पैदा किया है। बेशक शायरों के कलम में तासीर भी उसकी अता की है। बिल्कुल शायर जिनके शेर पढ़ने यानी कि शेर के लोग इतने ज़्यादा यानी कि पसंद करते हैं, इतने ज़्यादा उसके ये पसंद करने वाले होते हैं कि वो बस शायरी उनकी ज़िंदगी बन जाती है। शायर लिखते हैं और शायरी पढ़ने वालों की तादाद उनसे ज़्यादा है, लिखने वालों से ज़्यादा तादाद बेशक पढ़ने वालों की है। तो ये जो तासीर है, अभी हमें शायरी लिखनी नहीं आती, हम शायरी लिखने बैठेंगे तो हमारी कलम में शायद ही अल्लाह ताला की वजह से कोई तासीर आ जाए। बट शायरों की शायरियाँ जो लोग इतना पसंद करते हैं तो उसमें जो तासीर होती है, उसको जो पसंद किया जाता है, उसमें भी अल्लाह ताला की अता है। बेशक हमद में शायर अल्लाह ताला की कुदरत बयान करता है, उसकी मुख्तलिफ़ सिफ़ात का ज़िक्र करता है।
خدائے بزرگ و برتر جو پروردگار عالم اور کارساز بھی ہے، اپنے مخلوقات پر مہربان ہے، کائنات کی ہر چیز سے اس کی قدرت اور کاریگری ظاہر ہوتی ہے نا، کاریگری جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سارے عالم کا، عالم یعنی ساری دنیا کا کارساز ہے، یعنی ساری دنیا کو بنانے والا ہے، بے شک ساری دنیا کو بنانے والا ہے، اپنے مخلوق یعنی ہم عوام جو ہے وہ اس پر جو ہے مہربانی کرنے والا ہے، اور جو ہے وہ سب کی کاریگری ہر چیز بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کی نعمتیں ہر وقت بارش کی طرح برس رہی ہے، اس کا حق ہے کہ ہم اس کی تعریف بیان کریں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی دی ہے، سانس لینے سے لے کے جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، تو ہمارا جو ہے یہ حق ہے، ہم اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اس کی تعریف بیان کریں، اس کی توحید بیان کریں، اس کی عبادت کریں۔ ذیل کی حمد میں یہی خیال خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ تو اب ہم جو ہے اپنی نظم شروع کرتے ہیں کہ نظم میں کیا بتایا گیا ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جان پہچان میں کیا ہوتا ہے، جو شاعر نے یہ نظم لکھی ہے اس شاعر کے بارے میں جو معلومات دی جائے گی وہ جان پہچان کی معلومات کہلائے گی۔ اوکے، رشید افروز یکم اکتوبر یعنی 1 اکتوبر 1945 کو احمد آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام شیخ عبدالرشید ہے۔ انہوں نے آرٹس اور کامرس میں ماسٹر کی ڈگریاں حاصل کی تھی، ہے نا۔ تو یہ پیرا امپورٹنٹ ہے بچوں، کیونکہ جو کوشچنس رہتے ہیں تو اس پر بھی 2-3 رہتے ہی ہے 1 لائن آنسر، کہ ان کی پیدائش کب ہوئی، کہاں پر ہوئی، اور اکثر ان کا اصل نام۔ تو میں تو کہتی ہوں کہ شاعروں کے اصل نام تو اس میں تو دیے ہی ہوئے ہیں، پھر بھی یاد ہی کر لو تو بہتر ہے۔ شیخ عبدالرشید تھا ان کا اصل نام، اور انہوں نے کون سی ڈگریاں حاصل کی؟ آرٹس اور کامرس میں ماسٹر کی ڈگری کی، اور وکالت کی ڈگری بھی رکھتے ہیں۔ کچھ برس بعد احمد آباد کے انجم ہائی اسکول میں ریاضی کے مدرس رہے، یعنی میتھس پڑھاتے تھے۔ پھر بینک آف بڑودہ میں ملازمت کرنے لگے۔ رشید افروز سینئر مینیجر کے عہدے سے وظیفہ یاب ہوئے، یعنی دیکھو اس دور میں جو ہے وہ سینئر مینیجر کے عہدے پر تھے وہ۔ ان کی شاعری کا مجموعی نفی کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ ان کی شاعری کا مجموعہ یعنی کہ جو شاعری ان کی ہے کون سے نام سے مشہور ہوئی تھی؟ نفی کے نام سے مشہور ہوئی تھی۔ انہوں نے بعض مضامین کا گجراتی زبان میں بھی ترجمہ کیا ہے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے ہم کو کہ وہ گجراتی زبان بھی بخوبی جانتے تھے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم اپنی جو ہے وہ حمد شروع کرتے ہیں۔ پہلا شعر پڑھ رہے ہیں، ہم دیکھیں گے۔ رہ گزر کوئی ہو منزل کا تقاضا تو ہے، رہ گزر کوئی ہو منزل کا تقاضا تو ہے، دل نے جس وقت جہاں دل سے پکارا تو ہے۔ یہاں پہ تو جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم میں جو ہے وہ رہ گزر کوئی ہو، یعنی کہ ہمارا جو راستہ کوئی بھی ہو، ہے نا، رہ گزر یعنی راستہ ڈھونڈنے والا کوئی ہو، منزل کا تقاضا تو ہے، ہم کہیں پر بھی بھٹکے اپنی منزل کے لیے، ہم راہگیر ہیں، ہم جو ہے سفر کرنے والے ہیں، لیکن منزل کا تقاضا تو ہی ہے، ہماری منزل تو ہی ہم کو بتانے والا ہے، یعنی کہ رہ گزر کوئی ہو۔ یہاں رہ گزر سے مراد جو ہے وہ راستہ ڈھونڈنے والا بھی ہے، اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ رہ گزر سے مراد ہے کہ بھلے سے ہماری راہیں، یعنی ہم الگ الگ مذہب کے لوگ ہیں، کتنے ہی دنیا میں کتنے ہی مذہب کے الگ الگ لوگ ہیں، لیکن سب کا منزل کا تقاضا ایک ہی ہے، تو ہی ہے، یعنی سبھی لوگ جو ہے وہ کوئی خدا کو مان رہا ہے، کوئی گاڈ کو مان رہا ہے، تو کوئی بھگوان کو مان رہا ہے، یعنی کہ ہر ایک جو ہے وہ ہر ایک کا مقصد تو ہی ہے، تیرے در پر آ کر ہی ہر ایک کے تقاضے، ہر ایک کا جو ہے وہ سفر پورا ہوتا ہے۔ دل نے جس وقت جہاں دل سے پکارا تو ہے، اگر ہم دل سے پکارتے ہیں تو کہتے ہیں نا ڈھونڈو تو اللہ تعالیٰ بھی مل جاتے ہیں، تو اگر ہم دل سے پکاریں گے تو بے شک تو ہمیں مل ہی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مل جاتے ہیں۔ چشم بینا کو بصیرت، اب دیکھیں گے بچوں ادھر، چشم بینا سے مراد ہے کہ سچائی کو پہچاننے والی آنکھیں۔ چشم کا مطلب ہوتا ہے آنکھیں، بینا یعنی دکھائی دینا، یعنی ایسی آنکھیں جس میں سچائی ہم کو دکھائی دیتی ہے، دیکھنے والی آنکھ، یہاں پہ مراد ہے سچائی کو پہچاننے والی آنکھ۔ بصیرت، دیکھنے والی آنکھ کو بصیرت، یہاں پر مراد ہے عقل و فہم، یعنی کہ ہماری جو ہے وہ آنکھیں سچائی کو پہچاننے والی ہے، اور بصیرت سے مراد ہے عقل و فہم کو جانتی ہے۔ دل محضو کو یقین، دل محضو سے مراد ہوتا ہے غمگین دل یعنی سب کو پتہ ہے محضو یعنی غمگین، دل محضو کو یقین یعنی کہ ہماری آنکھوں کو سچائی بخشنے والا، اور جو ہے ہمارے غمگین دلوں کو یقین دینے والا۔
ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا تو ہے. ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا یہ جو ہے وہ یہ ایک محاورہ ہے کہ جب کوئی چیز بالکل ہمارے ہاتھ سے پگھل جا رہی ہے، نکل جا رہی ہے، ہمارا اس پر کوئی جو ہے وہ رہا ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو پا سکتے ہیں، لیکن آخر ایک سہارا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کہیں پر ایک ہمارا یقین ہوتا ہے. اگر ہمارے دل میں سچائی ہے، اگر جو مقصد ہم پانا چاہتے ہیں وہ سچا ہے، جس سے کسی کو تکلیف نہ ہونے والی ہو، تو اس وقت ہمارے دل میں ایک چھوٹا سے آس ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو یہ میرا مقصد ضرور پورا ہوگا. تو یہاں مراد ہے یعنی کہ ہر ایک شے کو، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہمیں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی تلاش ضرور ہوتی ہے. آگے بڑھتے ہیں بچوں. اپنے محور پہ ہے گردش میں اگر شمس و قمر. ہم کو پتہ ہے کہ شمس و قمر، چاند اور سورج گردش کرتے ہیں. جس کے قبضے میں ہے انجام زمانہ تو ہے. جو یہ سب تمام چیزیں کس کے قبضے میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. چاند سورج تیرے اوصاف بیاں کرتے ہیں. اوصاف جو ہے وہ صفت کی جمع ہے. اوصاف یعنی کہ خوبیاں بیان کرنا. ایسے لگتا ہے جیسے چاند سورج تیری ہی خوبیاں بیان کر رہے ہیں. ہم فقط نور کا پرتو ہیں، سراپا تو ہے. ہم فقط نور کا پرتو کا مطلب ہوتا ہے سایہ، ہے نا، کہ کسی کی بھی شیڈو، عکس. ہم فقط نور کا پرتو ہیں، جو ہے صرف یہ ایک سایہ ہے، اور اس کا سراپا کون ہے؟ تو ہے، یعنی یہی تیرا سایہ ہے جو ہم کو نظر آتا ہے. رات اور دن ہیں پروئے ہوئے موتی کی طرح. جیسے کہ بچوں ہم جانتے ہیں دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن آتا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے رات اور دن موتی ہے اور وہ ایک دوسرے میں کیا ہے؟ پروئے ہوئے ہیں. رات اور دن ہے پروئے ہوئے موتی کی طرح. ظلمت شب میں نئے دن کا وسیلہ تو ہے. ظلمت شب یعنی کہ رات ہوتا ہے، یعنی کہ ظلم والی رات، یعنی اندھیرا. جیسے کہ جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ہم ظلمت شب میں ہیں، ہر طرف ہم کو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے. اس اندھیرے میں اگر ہم کو کہیں پر وسیلہ یعنی کہیں پر اگر ہم کو سورج کی ایک کرن جیسی نظر آتی ہے، کہیں پر اجالا نظر آتا ہے، تو بس تیرا ہی سہارا ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ بس تیری ہی وجہ سے ہم جو ہے یہ ظلمت شب سے باہر آ کر جو ہے وہ سورج کی روشنی میں آ سکتے ہیں اور اپنے جنگ کو جیت سکتے ہیں، اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، آگے بڑھتے ہیں. آئی تھنک آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. اور کچھ چیزیں اگر رہ جاتی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی ہے، سپوز آپ کو کوئی لفظ ایسا رہ جاتا ہے، کوئی شعر رہ جاتا ہے، تو آپ ضرور کمنٹ کریں، ہمارے ساتھ جڑ جائیں. انشاءاللہ تعالی ہم مل کر جو ہے اپنا سفر پورا کریں گے. صبح صادق کی سفیدی تیری عظمت کا نشاں. صبح صادق سب کو پتہ ہے صبح کا منظر کس طرح جو ہے وہ روشنی کا ہوتا ہے. اس میں یہ جو ہے وہ تیری عظمت کا نشان ہے. یہ تیری عظمت کا جو ہے وہ سفیدی، یہاں پہ سفیدی کو بولا گیا ہے، وائٹش جو ہے تیری عظمت کی نشانی ہے، تیری عزت کی، تیرے اونچا پن کی، تیری بلندی کی نشانی ہے. سجدہ کرتے ہیں جسے شب کا اندھیرا تو ہے. یعنی کہ جب صبح ہو جاتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ رات کا اندھیرا تجھے سجدہ کر رہا ہے. کتنے اچھے الفاظ میں جو ہے شاعر نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے. اگر ہو سکے تو کاش ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے قلموں میں بھی وہ طاقت آ جائے کہ ہم بھی اللہ کی تعریف لکھنا، بیان کرنا کی کوشش کر سکیں. تجھ سے بڑھ کر کوئی شفقت نہیں کرنے والا. شفقت یعنی محبت. پتہ ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 70 ماؤں کے اتنا اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. ہماری ماں، ہم سوچتے ہیں کہ ہماری ماں ہی پوری دنیا میں ہم سب سے زیادہ محبت کرتی ہے. میں تو مانتی ہوں کہ میری ماں ہی تھی جو مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتی تھی. اس کے سوا میں اپنی ہر چیز، اپنی ہر پریشانی کسی کو نہیں بیان کر سکتی. لیکن جب ہمیں یہ پتہ چلا حدیث سے کہ ایک ماں نہیں بلکہ 70 مائیں جتنی محبت کریں گی اللہ تعالیٰ ایک بندے سے اپنے اتنی محبت کرتا ہے، یعنی یہ سوچ سکتے ہیں ہم کہ وہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. اسی لیے تو ہماری غلطیوں پر پردہ ڈال کر ہمیں جو ہے وہ کوئی اس کی، اگر ہمارے گناہ جو ہم کر رہے ہیں، اگر ہمارے گناہوں کی سزا فوراً اللہ تعالیٰ دینے لگے
تو شاید ہم زندگی گزارنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے، کیونکہ ہم جو ہے وہ ہمارے بے شک گناہ اتنے ہیں اور ثواب بہت کم ہے۔ ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو، ہمارے سجدوں کو قبول کرے اور جو ہے ہمیں گناہ کرنے سے بچائے۔ تیرا ہمسر ہے نہ ثانی کوئی، یکتا تو ہے۔ ہمسر یعنی کہ ہوتا ہے برابری کرنے والا، ایک جیسا سمجھنے والا۔ تیرا ہمسر ہے نہ ثانی کوئی، ایسا ہے، تیرا ہمسر ہے نہیں، تیرا ہمسر ہے نہ ثانی کوئی۔ ثانی بھی یعنی کہ ہوتا ہے ساتھی، یعنی کہ تیری برابری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ یکتا تو ہے یعنی کہ تو ہی ایک اکیلا ہے، تیری برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو جسے چاہے اسے تخت دے تاراج کرے، تو جسے یعنی تیری مرضی ہے، تو جسے تخت دے یعنی تو جسے چاہے اونچائی پہ لے جائے اور جسے چاہے جو ہے وہ تاراج کرے۔ ملک تیرا ہے حکومت تیری، آقا تو ہے۔ یہ پورا ملک جو ہے وہ تیرا ہے، یہ ساری دنیا تیری ہے، یہ ساری کائنات تیری ہے، حکومت تیری چلے گی اور یہاں کا آقا بھی تو ہے، بے شک بے شک۔ سینکڑوں بار ہوا یوں مجھے ٹھوکر بھی لگی، میں جو گرنے سے ہوں محفوظ، سہارا تو ہے۔ سینکڑوں بار مجھے ٹھوکر لگی یعنی کہ سینکڑوں بار میں گرا، سینکڑوں بار میں پریشانی میں مبتلا ہوا، میں جو گرنے سے ہوں محفوظ، پھر بھی ٹھوکر لگنے کے بعد بھی میں گرا نہیں، یعنی اتنی پریشانیاں آنے کے باوجود جو بھی ہے میں آج اچھا خاصا کھڑا ہوں، اپنی زندگی جی رہا ہوں، تو میرا سہارا تو ہی ہے، تو ہی جو ہے میری مدد کرنے والا ہے، بے شک بے شک۔ جب مدد کے لیے موجود کہیں کوئی نہ تھا، جب مدد کے لیے موجود کہیں کوئی نہ تھا، بے شک جو ہے اللہ تعالیٰ کے سوا جو ہے ہم کسی پر جو ہے وہ مدد کے لیے بھروسہ نہیں کر سکتے۔ دل نے امید جگائی میرا مولا تو ہے، جب میرا دل بولا کہ نہیں میرا مولا ہی میرا سب کچھ ہے۔ خود کو دیکھوں تو دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی، جب میں خود کو دیکھتا ہوں تو مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، تجھ کو سوچوں تو ہر ایک شے میں سمایا تو ہے، یعنی کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں تو مجھے اپنے آپ میں کوئی ایسی چیز، کوئی خاصیت، کوئی خوبی مجھے نظر نہیں آتی، لیکن جب تجھ کو سوچتا ہوں تو ہر ایک شے میں چاہے وہ تنکے سے لے کر بڑے پہاڑ ہو، کائنات ہو، سورج ہو، چاند ہو، ہر ایک میں جو ہے مجھے تو سمایا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ جو ہے ہماری جو ہے وہ حمد تھی۔